अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज गुफ्तगू कर रहे हैं बायोलॉजिकल वेपन्स पे कि ये हयातियाती हथियार बायोलॉजिकल वेपन्स इनकी इब्तिदा कब से हुई हैं, इसका बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी सियासत में क्या अहमियत है, और ख़ासकर अभी जो कोविड-19 यानी कोरोना क्राइसिस जो पूरी दुनिया में ये आया हुआ है, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना अली, जो पीएचडी स्कॉलर हैं और जिसका काम बायोलॉजिकल वेपन्स पे हैं, इसके थ्रेट्स और इसके रोकथाम के हवाले से हैं। मैं रुबीना अली को अपने वीलॉग में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रुबीना अली। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ये बताइए कि ये बहुत नाम हम सुनते आ रहे हैं बायोलॉजिकल वेपन्स का, ख़ासकर इसमें जो दिलचस्पी रखते हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो स्टूडेंट्स हैं और जो CSSP में इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, ये बताइए कि बायोलॉजिकल वेपन्स जिनको हम उर्दू में हयातियाती हथियार कह सकते हैं, ये है क्या, और इनकी इब्तिदा जो हैं कहाँ से, किस तरह और कब हुई है? बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं एक्चुअली इसके अंदर जर्म्स का इस्तेमाल होता है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स जो होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। और देखा जाए तो दुनिया में ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। पहले अगर देखा जाए पास्ट में तो इस तरह के बहुत सारे आउटब्रेक होते रहे ना, लेकिन ये जो बायोलॉजिकल वेपन है इस पर इंटरनेशनल लेवल पर भी इतना फोकस नहीं किया गया और नेशनल लेवल पर भी इस तरह की कोई स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनाई गई। लेकिन अब जो है कोविड-19 का सिनेरियो देखा जाए तो उसके बाद बहुत सारी जो है वो हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और बहुत सारे मतलब नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर इस तरह के जो हैं वो थ्रेट्स को काउंटर मेजर की जा रही है। जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं ये डिफरेंट हैं न्यूक्लियर वेपन से, केमिकल वेपन से, इस तरह से डिफरेंट हैं कि इसके ये तो एक तो विजिबल नहीं होते ना, बाकी वेपन्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं ना, लेकिन ये नज़र आते हैं। लेकिन ये जो वेपन्स हैं क्योंकि जर्म्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो इस वजह से ये नज़र नहीं आते होते ना, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और बहुत सारी मतलब ग्लोबल लेवल पर इस तरह की काउंटर मेजर हुई जो कि न्यूक्लियर वेपन्स की हुई, लेकिन जो है बायोलॉजिकल पर आफ्टर 9/11 जबकि USA के अंदर बायो टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसके बाद प्रिवेंशन मेजर्स यूनाइटेड स्टेट ने स्टार्ट की, लेकिन वो इस लेवल की नहीं थी कि जो है वो उसको स्टिल फिर उसके बाद कोविड-19 का इस तरह का नेचुरल आउटब्रेक हो गया। यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी बहुत सारे ये केसेस रिकॉर्ड किए गए कोरोना वायरस के। तो फिर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि आया यूनाइटेड स्टेट जो है वो अगर प्रिपेयर था आफ्टर 9/11 जब वहाँ पे बायो टेररिज्म का अटैक हुआ, तो फिर वहाँ पे इस तरह के जो है केसेस बहुत ज़्यादा क्यों रिकॉर्ड किए गए। अगर हम देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो यहाँ पे प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है। ग्लोबल लेवल पर फिर भी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन हुई, मतलब हॉस्पिटल्स उनके प्रिपेयर हैं, लेकिन जो हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्रिपरेशन लेवल जो है वो बहुत लो है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो इस तरह से क्योंकि वो विजिबल होते हैं तो उनको मतलब हैंडल करना इजी होता है ना। अब इस थ्रेट को देखा जाए तो वो एक इसके 3 हम डिफरेंट सिनेरियोज़ देख सकते हैं ना। पहला सिनेरियो तो ये है कि ये नेचुरल आउटब्रेक हो सकता है ना, दूसरा ये है कि ये एक्सीडेंटल आउटब्रेक हो सकता है, और फिर अगर तीसरा देखा जाए तो वो डेलिब्रेट जो है वो आउटब्रेक हो सकता है। डेलिब्रेट में ये होता है कि टेररिस्ट जो है वो ख़ुद यूज़ करते हैं इसको। और सबसे बड़ा इशू अगर हम इसकी काउंटर मेजर स्टेट लेवल पर कर भी लेना, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि हम नॉन स्टेट एक्टर्स को जो है वो उनको मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते वो और उनका क्या इंटरेस्ट होता है कि ये वेपन्स वो इन वेपन्स की तरफ जाते हैं और केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाते, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये वेपन्स जो हैं वो इनविजिबल हैं, तो बहुत सारी स्टेट्स का भी और नॉन स्टेट एक्टर्स का भी इसमें इंटरेस्ट है ना। वो इसी वजह से कि इनविजिबल हैं, लाइट हैं, और टेक्नोलॉजी की वजह से इनको डेवलप करना भी इजी है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स। ये वेपन्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट में होते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, तो और ऑल्सो टेररिस्ट ग्रुप्स, तो
پھر وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کے ویپنس کا جو ہے وہ تھریٹ ہے گلوبل لیول پہ بھی، اسٹیٹ لیول پہ بھی، کہ وہ یہ یوز کریں، یہ ویپنس یوز کریں، اور پھر جب یہ یوز کریں تو پھر اسٹیٹس کس طرح سے پریپیئر ہوں، اگر اسٹیٹس کے پاس کیا ایسی کوئی کاؤنٹر میئرز ہیں کہ وہ ان کو ڈیٹیکٹ کر سکیں، ڈائگنوز کر سکیں، یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. اور کیونکہ اگر اس کا دیکھا جائے تو اس میں سائنس بہت زیادہ انوالو ہے، سوشل سائنسٹسٹ اس میں بہت زیادہ مطلب ان کے بھی کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے نا. مطلب بہت زیادہ جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف آئی آر تو بہت زیادہ فوکس یہی ہوتا ہے کہ نیوکلیئر ویپنس کی سیکیورٹی اسٹیٹس کس طرح سے اس پر پریپیئرڈ کریں، کس طرح سے ان کا ڈیفنس مطلب وہ ڈیفینسو میئرز رکھیں، لیکن ان کا فوکس زیادہ تر بایولوجیکل ویپنس یا کیمیکل ویپنس پر نہیں ہوتا. گلوبل لیول پر اگر دیکھا جائے تو BWTC بایولوجیکل ویپن کنونشن جو ہے وہ 1975 میں بنائی گئی، اور اس میں بہت ساری اسٹیٹس نے ڈکلیئر کیا کہ اس طرح کے ویپنس جو ہیں وہ یوز نہیں کریں گے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے، پڑھا بھی ہیں IR کے لٹریچر میں کہ یہ بایولوجیکل ویپنز یا حیاتیاتی ہتھیار جو ہیں یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. فطرتی طور پہ جب یہ پھیلتے ہیں یا بعض ممالک جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو یقیناً کہ یہ انسانیت کے لیے بہت مضر ثابت ہوتا ہیں. تو آپ ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ کتنا ہارمفل یعنی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ کیوں اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ یہ جنگی ہتھیار کے طور پہ ان کو استعمال کیا جا سکے. اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ نیچرل بھی آؤٹ بریک ہو سکتا ہے اور ایکسیڈنٹل بھی ہو سکتا ہے، اور بایولوجیکل وارفیئر میں بھی یہ یوز ہو سکتا ہے. اگر اس کی ہسٹری دیکھیں تو بہت سارے نیچرل آؤٹ بریک ہوئے. جب نیچرل آؤٹ بریک ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے لیے پریونشن میئرز بناتے تھے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اب اگر ہم دیکھیں کہ 14th سینچری کے اندر پلیگ کا آؤٹ بریک ہوا، پھر اسی طرح سے اسمال پاکس کا آؤٹ بریک ہوا. یہ جو جرمز ہوتے ہیں یہ CDC جو ہے ان لوگوں نے اس کی 3 کیٹیگریز بنائی ہیں، ABC. مطلب ان جرمز کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو ان کے 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. تو جو C کیٹیگری میں اگر ہم کرونا وائرس، سارس یا ایبولا ان سب کو دیکھیں تو یہ C کیٹیگری کے مطلب جرمز کہے جا سکتے ہیں نا. تو جب یہ جرمز اگر ڈیلیبریٹلی پھیلتے ہیں یا نیچرل ان کا آؤٹ بریک ہوتا ہے تو پھر جو ہوتا ہے سب سے زیادہ اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ اینیملز پر بھی ہو رہا ہوتا ہے، پلانٹس پر بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور ہیومن بینگز پر بھی ہو رہا ہوتا ہے. اب اگر پلانٹس پر ہوتا ہے تو اس کی پریونشن میئرز جو ہوں گی وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں گی نا. لیکن جب یہی جرمز یوز ہوتے ہیں آن دا ہیومن بینگ تو اس وقت سب سے بڑا جو تھریٹ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جائے. اس کا جو پروسیس ہوتا ہے ڈائگنوز کرنے کا، ایٹ لیسٹ اس کو 7 سے 8 ڈیز لگتے ہیں کہ کوئی آؤٹ بریک ہوا ہے یا نہیں ہوا نا. اب جب آؤٹ بریک کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ 7 سے 8 ڈیز بعد آپ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے بھی آپ کے پاس اس طرح کا میکنزم، اس طرح کا انفراسٹرکچر ہونا مسٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس اس طرح کا انفراسٹرکچر نہیں ہے تو آپ نہ ڈائگنوز نہیں کر سکتے. تو اس کی ڈیٹیکشن جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے لیے ڈفرینٹ مطلب گلوبل لیول پر اس طرح کے ہوئے کہ اگر نیچرل آؤٹ بریک ہو رہا ہے یا ڈیلیبریٹ آؤٹ بریک ہو رہا ہے تو اس کو کس طرح سے ڈائگنوز کیا جائے، یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر وہ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی پریپریشن سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہاسپٹلز جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہاسپٹلز کے اندر جیسے میں بار بار رپیٹ کر رہی ہوں کہ 9/11 میں ایک بایولوجیکل انتھراکس اٹیک ہوا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ میں، تو اس میں صرف اونلی 5 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود اتنا زیادہ پینک اینڈ فیئر کریٹ ہو گیا تھا کہ سب لوگ جو تھے وہ ہاسپٹلز کے اندر آ گئے، اور ان کے آنے کی ریزن یہ تھی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کس کے اندر وہ انفیکشن ہے، کس کے اندر نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو پریزنٹ سچویشن سے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ڈائگنوز کرنا، پھر اس کی ڈیٹیکشن پر
بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ڈائگنوز کس طرح سے کیا جائے، پھر اس کی سرویلنس کس طرح سے کیا جائے، پھر اس کو مطلب آپ کس طرح سے اس کا جو ہے ڈائگنوز کر کے اور پھر اس کے لیے پریپریشن کر سکتے ہیں اسٹیٹ لیول پر. اچھا، عالمی سطح پہ نیوکلیئر ویپنز اور بایولوجیکل ویپنز کے روک تھام کے لیے مختلف میکینزمز بنائے گئے ہیں، مختلف معاہدے ہو گئے ہیں، مختلف فورمز پہ بحث و مباحثے ہوئی ہیں. اس حوالے سے جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں ان کو روکنے کے لیے جو ان کا پھیلاؤ ہیں وہ کیسے روکا جا سکے. NPT جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہیں وہ معاہدہ سامنے آیا ہے. امریکہ اور روس کے درمیان سر جنگ کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو SALT I اور SALT II یعنی اسٹریٹجک آرمز لمیٹیشن ٹریٹی 1 اور 2 ان پہ دستخط ہو گئے تھے. پھر جو START 1 2 ہیں اسٹریٹجک آرمز ریڈکشن ٹریٹی، پھر اس حوالے سے MTCR ہیں میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم. تو اس طرح میزائل، نیوکلیئر ویپنز اور ایون حتیٰ کہ بایولوجیکل ویپنز یا حیاتیاتی جو ہتھیار ہیں، مختلف معاہدے موجود ہیں عالمی سطح پہ، لیکن پھر بھی اس کا 100% روک تھام جو ہے ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آیا ریاستیں جو ہیں مختلف ممالک اس کے روک تھام میں واقعی سنجیدہ نہیں ہیں، یا انہوں نے جو معاہدے بنائے ہیں، جو فریم ورکس بنائے ہیں کہ کس طرح ان ہتھیاروں کا روک تھام ہو سکے، تو ان میں کوئی کمزوری آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ تو اس حوالے سے جو ہیں آپ کی ناظرین کو جو ہیں اپنی معلومات فراہم کریں. BWC جو ہے بایولوجیکل ویپن کنونشن ٹریٹی، جو کہ 1975 میں ڈفرینٹ اسٹیٹس نے سائن کی، اور کرنٹلی 185 سے ابو کنٹریز ہیں جو کہ سگنیٹری ہیں. اور اس کا جو رول تھا اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے اپنا پورا، پہلے بہت ساری اسٹیٹس نے بایولوجیکل ویپن پروگرامز بنائے تھے، جیسے اس میں رشیا ہے، ان کا ایک بایولوجیکل ویپن پروگرام تھا، یونائٹڈ اسٹیٹ کا تھا. لیکن 1975 کے بعد مطلب 1972 میں یہ ٹریٹی جو تھی وہ مطلب امپلیمنٹ ہوئی. تو اس کے بعد 1975 میں یہ لوگ ڈفرینٹ اسٹیٹس نے اس پر سگنیچر کیے. اس میں پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے. اب یہ بایولوجیکل ویپن کنونشن جو ہے یہ ایک ایسی ٹریٹی ہے جس میں ہر 5 سال بعد جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے. ڈفرینٹ اسٹیٹس کو اسسٹنٹ پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کا مطلب اگر ادھر نیچرل یا ڈیلیبریٹ یا اس طرح کے آؤٹ بریک ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے اسٹیٹس اس پر پریپریشن کرے. تو اس میں یہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے نا، اور پھر وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کو اسسٹنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اس ٹریٹی کا سب سے بڑا فلا یہ ہے، اس ٹریٹی کے اندر ویریفیکیشن کا جو میکانزم ہے وہ نہیں ہے. مطلب اگر فار ایگزامپل جب عراق یا سیریا کے اندر ڈفرینٹ آؤٹ بریک ہوئے تو ان کا جو تھا، اب کیمیکل ویپن کنونشن کا بھی مطلب میکانزم جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اگر اس طرح کے آؤٹ بریک ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ویریفائی کیسے کریں. بایولوجیکل ویپن کنونشن کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہی ہے کہ اس کے اندر ویریفیکیشن کا میکانزم جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہے. اس کے اندر 15 آرٹیکلس ہیں پڑے کہ مطلب کس طرح سے اسٹیٹس جو ہیں اس طرح کے ویپنس کو نہ یوز کریں، نہ اسٹاک پائل کریں. اور اس ٹریٹی کے بننے کے بعد بہت سارے اسٹیٹس نے اپنے بہت سارے بایولوجیکل ویپن پروگرامز کو ختم کر دیا تھا. لیکن سٹل جو یہ ایشو ہے وہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں ڈیلیبریٹلی جو ہے اس کو پروگرامز کو ڈیولپ کر رہی ہیں. لیکن یہ تھا کہ پھر جب ویریفیکیشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایشو سٹل جو ہے ورلڈ لیول پر، گلوبل لیول پر سٹل یہ ایک بہت بڑا ایشو اور پرابلم ہے. اچھا، آخری سوال اور وہ یہ کہ اسی کرونا وائرس کو قابو کرنے کے لیے اور بایولوجیکل جو تھریٹس ہیں، خطرات ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں موجودہ کیا ایسے اقدامات پاکستان نے کیے ہیں اور کیا اسٹریٹجیز ہیں کہ ان کو برائے کار لایا جا سکتا ہے؟
اب اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنا مطلب کس طرح سے ایک اسٹیٹ لیول پر ہم کس طرح سے پریپریشن کر رہے ہیں. اب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ ایک بایولوجیکل آؤٹ بریک ہے، بیکاز یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیچرل یا ایکسیڈنٹل آؤٹ بریک ہے جو کہ ووہان چائنا سے سٹارٹ ہوا، اس کے بعد جو ہے پوری دنیا کے اندر اسپریڈ ہو گیا. اب جب یہ اسپریڈ ہو گیا تو بہت سارے مطلب یہ ایک میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے فار دا سوشل سائنسٹسٹ، فار دا سائنسٹسٹ، کہ اب جو ہے وہ اس چیز پر لوگ تھنک کرنا سٹارٹ کر دیں کہ ایک جو اسٹیٹ ہے اس کی بایو ڈیفنس پالیسی کیا ہو سکتی ہے، یا ان کی بایو سیکیورٹی پالیسی کیا ہو سکتی ہے، یا مطلب ڈفرینٹ اسکالرز جو ہیں اس تھریٹ کو لے کر فیوچر میں مطلب اس کو کس طرح سے، اگر ڈفرینٹ کائنڈ کا مطلب میں نے جیسے بتایا کہ اس میں ڈفرینٹ اینتھراکس ہو گیا، اسمال پاکس ہو گیا، یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اب ان کی کاؤنٹر میئر یا اس کے خلاف جو ہے کس طرح سے ڈیفینسو میئرز جو ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں، اس میں ہمارا بہت سارے انسٹیٹیوشنز کا کام ہے. لائک اگر ہم اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے کہ کمیونیکیشن کس طرح سے ہم کریں. اب اگر کوئی آؤٹ بریک ہو جاتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر یا پاکستان کے اندر، تو اس میں ہم اگر ایک آؤٹ بریک ہوا ہے تو اس کو کمیونیکیٹ کیسے کریں گے. سب سے پہلے تو اس کو ڈائگنوز کون کرے گا؟ ڈائگنوز تو ڈاکٹر کریں گے. اس کے بعد اگر اس طرح سے وہ زیادہ کیسز ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی آؤٹ بریک ہو گیا ہے. پھر اس کے لیے سرویلنس سسٹم ہونا، ویکسینیشن ہونا، ڈفرینٹ مطلب جیسے ایجنٹس ہیں، بایولوجیکل ایجنٹس ہیں، ان کے لیے پھر ڈفرینٹ ویکسینیشنز ہوتی ہیں، تو ان سب کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ہمیں اب دیکھنا چاہیے جیسے ABC اس کے 3 کیٹیگریز ہیں، اور دوسرا جو ہے پاکستان کے اندر BSL-4 بایو سیفٹی لیبارٹری نہیں ہے. تو اگر اس طرح کے ہمارے پاس ٹیکنالوجیکلی اگر ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو اس طرح کے آؤٹ بریک کو ڈیٹیکٹ کرنا پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. جیسے BSL-3 کی تو کیپیبلٹی پاکستان کے اندر ہے، لیکن BSL-4 کی کیپیبلٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے. تو اس طرح سے بہت ساری مطلب ٹیکنالوجیکلی پاکستان کو اپنا سسٹم اسپیشلی جو ہے وہ ہاسپٹلس کا ڈیٹیکشن سسٹم، جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں، اس کو امپروو کرنے کی بہت امپورٹنٹ اشد ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ یہ بھی ہے کہ اب ہماری لیبارٹری، پھر اس کے بعد ٹریننگز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس طرح کا آؤٹ بریک ہو رہا ہے تو کیا ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹرین ہیں کہ وہ اس طرح کے آؤٹ بریک سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. اور کمیونیکیشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ٹیلی ویژنس کے، لیکن کمیونیکیشن میں ایک پرابلم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے نا. اب مطلب پراپرلی اگر اس چیز کا وہ نہیں ہوگا، میسج کمیونیکیٹ نہیں ہوگا تو پھر بہت پرابلم ہو جائے گا. ویکسینیشن پر پاکستان کو بہت زیادہ کام کرنا ہے، بایو سیفٹی لیبارٹریز پر پاکستان کو کام کرنا چاہیے، اور دوسرا سوشل سائنسٹسٹ کو انوالو کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کس طرح سے مطلب اپنی پالیسی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں ان بایو ڈیفنس. باقی ڈیفنس کو پاکستان نے بہت زیادہ مطلب اس پر ایکسپینس اور ایکسپینڈیچرز ان کے بہت زیادہ ہیں، لیکن لائک ہم اپنے نیوکلیئر ویپنز پر اور ان پر ساری چیزوں پر اپنا وہ کر رہے ہیں، لیکن فوکس کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہمیں بایو ڈیفنس پر بھی فوکس کرنا چاہیے، مطلب ہمیں اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پالیسی بنانی چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے. تھینک یو. روبینہ علی، آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ لوگوں نے روبینہ علی کی باتیں سنی. ان کی ایکسپرٹیز ہیں، یہ مہارت رکھتی ہیں بایولوجیکل ویپنز اور تھریٹس کے حوالے سے، خاص کر جو پاکستان اس حوالے سے کیا رسپانس رکھتا ہے، یہاں پاکستان اس حوالے سے کتنا تیار ہیں. یقیناً آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.